बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज से हम एक नए कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं जो कि कुरानिक अरबिक ग्रामर कोर्स है इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों को जज़ा दे जिन्होंने इस कोर्स के इनेकाद में, इस कोर्स की इंफॉर्मेशन में एक दूसरे को जो मालूमात फराहम किए हैं उस सिलसिले में उन सबको मुबारकबाद हो। और सबसे बढ़ के हम सबको मुबारकबाद हो कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम को सीखने की सही कर रहे हैं इंशाअल्लाह। राइट जी, जैसा कि पुराने स्टूडेंट्स को मालूम है कि बेसिकली हमने रमज़ान 2025 के सिलसिले में एक तैयारी का आगाज़ किया हुआ है और हमारी इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये है कि रमज़ान 2025 तक हम कुरान मजीद के मुतालिक इस कदर मालूमात हासिल कर सकें या इस कदर इल्म हासिल कर सकें कि इंशाअल्लाह ताला इस रमज़ान में जब हम कुरान मजीद के साथ जुड़ते हैं तो वो जुड़ना हमारा बहुत ही हकीकी अंदाज में हो जाए। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, ऐ अल्लाह हमें इस रमज़ान तक पहुंचा दे, आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान से पहले हमने मुख्तलिफ कोर्सेज कंडक्ट करे हैं। इससे पहले हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोर्स कंडक्ट कर चुके हैं। अब हम दो कोर्सेज इल्मुन नहव और इल्मुस सर्फ को हमने कंडक्ट करना है इंशाअल्लाह ताला। ये कोर्सेज हम क्यों कंडक्ट करते हैं, या रमज़ान 2025 की जो तैयारी है या कुरान मजीद को हम क्यों समझना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, इसका फहम हासिल करना चाहते हैं। देखिए, हम अल्लाह तबारक व तआला से रोज़ाना एक वादा करते हैं। हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ की हर रकात में हम कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये अल्लाह से वादा भी है और अल्लाह के साथ एक दावा भी है। हम अल्लाह को कहते हैं कि या अल्लाह, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझसे ही मदद चाहते हैं। और फिर हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे। सीधे रास्ते की तरफ हिदायत मांगने का मकसद क्या है कि हम तेरी इबादत और तुझी से मदद चाहते हैं, जैसा कि मदद चाहने का और इबादत करने का हक है। और अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम और रहम देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुआ का जवाब फौरी तौर पे कुरान मजीद में दिया। इधर सूरतुल फातिहा का इख्तिताम होता है और वहां पे हमारी दुआ की कबूलियत आती है। अल्लाह फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। हमने दुआ की थी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे। अल्लाह ने फरमाया ये है सीधा रास्ता, हुदल लिल मुत्तकीन। जो हमने हिदायत मांगी थी वो हिदायत ये कुरान मजीद है। लेकिन इस कुरान को नाजिल करने का मकसद है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इस चीज को समझना। महज कुरान को एक रिचुअल की किताब समझना, एक मजहबी किताब समझने के जो नुकसानात उम्मत इस वक्त फेस कर रही है, इसको समझना जरूरी है। अल्लाह ने कुरान मजीद के नाजिल करने का एक मकसद बयान किया है, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। ये किताब हमने उतारा है, इसको है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ, बहुत बाबरकत है, बरकत वाली है, ताकि वो गौर करें इसकी आयात पर और ताकि नसीहत पकड़ें अकल वाले। दो चीजों पे गौर कीजिए, एक लफ्ज है तदब्बुर, गौर व फिक्र, और एक है तजक्कुर, नसीहत पकड़ना। कुरान मजीद को इसलिए नाजिल किया गया। साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इसको आसान भी कर दिया, वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए, तो है क्या कोई नसीहत पकड़ने वाला। पिछली आयत में हमने देखा था तजक्कुर और तदब्बुर दो चीजें हैं। तजक्कुर को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत आसान कर दिया। कोई याद दहानी हासिल करना चाहता है, कोई नसीहत हासिल करना चाहता है, कुरान मजीद को पढ़े, इसको तर्जुमे के साथ समझने की कोशिश करे थोड़ी सी अरबी जुबान से वाकफियत की, हर बंदे को इससे तज़कीर हासिल होगी। तो तज़कीर आम है हर एक शख्स के लिए, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो गैर पढ़ा लिखा है, चाहे वो स्कॉलर है, आलिम है या इलिटरेट है, हर बंदा इससे तज़कीर हासिल करेगा, इससे याद दहानी हासिल करेगा। यही वजह है कि वो अशखास भी जो कि कुरान मजीद को तर्जमे से नहीं पढ़ सकते, लेकिन जब भी उनके सामने तिलावत कुरान पाक की जाती है अच्छी आवाज में, अच्छी किरत के साथ, अच्छी तजवीद के साथ, तो दिल को कुछ होना शुरू हो जाता है।
یہ آپ ایکسپیرینس کرتے ہوں گے، جب بھی آپ کسی اچھے امام کی، اچھے قاری کی تلاوت سنتے ہیں تو چاہے ہمیں ترجمہ آتا ہو یا نہ ہوتا ہو، ہمارے اندرونی کیفیات میں ایک مد و جزر آتا ہے، ایک جذباتی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید ہے جو اپنا اثر چھوڑتا ہے، اور اگر میں اس کا تھوڑا بہت ترجمہ بھی آتا ہو، تھوڑا بہت مفہوم بھی آتا ہو، تو قرآن سے تذکیر حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو سیکھنا جو ہے، اس کو نہ صرف یہ کہ آسان کیا، بلکہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں بتا دیا۔ حضور کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے۔ اب نوٹ کیجئے، سب سے پہلے قرآن سیکھنے کی بات ہے، یہ من تعلم، جو قرآن سیکھے، باب تفاعل سے ہے۔ میننگ بائی کہ بینگ اسٹوڈنٹس آف قرآن مجید ایک آنر کی بات ہے، ایک عزت کی بات ہے۔ ہم قرآن مجید کے طالب علم ہیں، یہ بہت بڑے عزت کی بات ہے۔ اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوتا ہوں کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ ہم پہ اللہ کا بڑا فضل کرم اور رحم ہو جائے گا کہ ہم تا دم مرگ اپنی موت تک قرآن مجید کے اسٹوڈنٹس رہیں، قرآن مجید کے طالب علم رہیں، قرآن مجید کو کسی نہ کسی لیول کے اوپر، کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ بعض اوقات ہوگا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، بعض اوقات ہوگا ہم اسٹرک ہو جائیں گے، بعض اوقات ہوگا کہ کورس کے دوران کوئی گرامیٹیکل کانسیپٹس ایسے آ جائیں گے، کوئی چیزیں ایسی آ جائیں گی جو ہمارا دماغ موف کر دیں گی، ہمیں سمجھ نہیں آئے گا وہ چیز کیا ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے رہیں، لگے رہیں لگے رہیں لگے رہیں لگے رہیں۔ یہاں پہ پرفیکشن ریکوائرڈ نہیں ہے، یہاں پہ انٹینشن ریکوائرڈ ہے، یہاں پہ ڈٹرمینیشن ریکوائرڈ ہے کہ کیا ہم قرآن کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے یا طالب علم ہونے کا رتبہ پانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھتے ہیں۔ من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں یاد رکھنی چاہیے، بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں۔ اب ہم کیسے پہنچائیں گے اگر ہمیں خود ہی معلوم نہیں ہوگا؟ ہم کیسے پہنچائیں گے اگر ہم اس قرآن سے خود فائدہ نہیں حاصل کر سکیں گے؟ ہم کیسے پہنچائیں گے اگر ہم اس پیغام قرآن کا خود پتہ نہیں ہوگا؟ آج بھی انفارچونیٹلی 95% سے زیادہ مسلمان ایسے ہیں جو کہ قرآن مجید کو جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ بھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا۔ عربی زبان تو چھوڑ دیں کہ عربی زبان کس کو آتی ہے کس کو نہیں آتی ہے، تو اٹ از بیونڈ ایکسپیکٹیشنز۔ ایون اب جب عرب ممالک میں چلے جائیں گے تو وہ لوگ بھی عربی زبان کی گرامر، اس کی انٹریکیسیز اور جس طریقے سے قرآن کی عربی کا اس کو ویسے نہیں سمجھتے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اردو کی گرامر نہیں سمجھتے۔ ہم سب کو اردو بولنی آتی ہے، یا فار دیٹ میٹر ہمیں انگلش بھی بولنی آتی ہے، ہمیں ہماری وربل سکلز بہتر ہیں اردو انگلش کی، لیکن اگر ہم سے کوئی گرامر کا سوال کرے تو ہم تھوڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ہمیں آج بھی پتہ نہیں چلتا کہ کرسی کو ہم مؤنث کیوں استعمال کرتے ہیں اور آسمان کو ہم مذکر کیوں استعمال کرتے ہیں اردو میں، کیونکہ یہ گرامر کی چیزیں، آپ جو زبان بول رہا ہوتا ہے اس کو اس گرامر کی چیزوں کا کبھی دھیان ہی نہیں ہوتا۔ عربوں کا بھی یہی حال ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کو عربی زبان آتی ہے، لیکن کیا قرآن کی عربی زبان آتی ہے؟ کیا قرآن کی عربی گرامر آتی ہے؟ نہیں۔ تو قرآن کی عربی، قرآن کی عربی زبان، قرآن کی عربی گرامر ایک آل ٹوگیدر ڈفرنٹ سبجیکٹ ہے۔ یہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ زبان میں ریڈنگ اور سپیکنگ یہ علیحدہ علیحدہ سکلز ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نیت کو صاف رکھیں، انما الاعمال بالنیات، نیت کو صاف رکھیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ایفرٹس ہیں وہ اس لیے کریں تاکہ ہم قرآن مجید کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائیں، اور دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار مانگے۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، قل رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر دے۔ یہ علم حاصل کرنے کے لیے، علم کی بڑھوتری کے لیے بہت ہی قیمتی دعا ہے۔ اور پھر جتنے بھی ریسورسز ہو سکتے ہیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی ہم اپنی تمام مینٹل فیکلٹیز بھی استعمال کریں گے۔ آج کل کے دور میں جتنے ماڈرن ڈیوائسز ہیں، جیسے یہ دیکھیے بھی ہم زوم پہ کلاسز کر رہے ہیں، آپ میں سے کوئی یورپ میں ہوگا، کوئی امریکہ میں ہوگا، کوئی انڈیا میں ہوگا، کوئی پاکستان میں ہوگا، مختلف شہروں کے اندر ہوگے، لیکن ہم آج کل کی ٹیکنالوجی یعنی آج کل کے ریسورسز، وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ پھر ہم موبائل کے اوپر سیکھیں گے، ہم بار بار ویڈیوز دیکھیں گے، ہم اپنے ہاتھوں سے نوٹس بنائیں گے، ہم مختلف کام کریں گے۔ میننگ بائی کہ جتنے بھی اویلیبل ریسورسز ہیں ہم ان کو استعمال کریں گے، کس لیے؟ قرآن مجید سیکھنے کے لیے انشاءاللہ۔ پھر ایک عام قاری کا سوال ہوتا ہے کہ قرآن کا فہم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک لفظ ہے تلاوت اور ایک لفظ ہے قرأت، ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے؟
قرأت کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، ریڈ کرنا، ریڈ آؤٹ کرنا، سمپل ریڈنگ کرنا. اور تلا یتلو تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا، ٹو فالو کرنا. اب تلاوت اور قرأت میں فرق کیا ہو گیا؟ قرأت کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ قرآن مجید کو پڑھ لیں لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. جیسے ہم میں سے زیادہ تر لوگ کرتے ہیں کہ ہم سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے ہیں، سورہ ناس تک پڑھتے جاتے ہیں، قرآن پہ قرآن ختم کرتے جاتے ہیں، لیکن قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، وہ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا. ہم کیا کریں؟ ہم اس کی صرف قرأت کریں، ہم پڑھتے جا رہے ہیں. تلاوت یہ ہے کہ اس تلاوت کرنے والے کو پتا ہو کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے. جیسے ہم اپنی انگلی آیت کے ساتھ ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں، میننگ بائی کہ ہمیں اس آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آ رہا. اسی لیے قرآن مجید میں قرآن کے لیے لفظ تلاوت آیا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. قرآن کو سمجھنا، قرآن کو فہم کے ساتھ پڑھنا. اگر ہم صرف ریڈنگ کرتے رہیں گے تو ہمیں ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی. کوئی شک نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آتھینٹک حدیث ہے. لیکن کیا وہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی لائے گا قرآن؟ نہیں، کیونکہ ہم نے قرآن کے لیے اپنے سینوں کو کھولا ہی نہیں. جب تک ہم قرآن کے لیے اپنے سینوں کو کھولیں گے نہیں، قرآن ہم پہ امپیکٹ نہیں ڈالے گا. تو قرآن کے امپیکٹ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سینوں کو کھولیں. جو کفل پڑے ہوئے ہیں ہمارے سینوں پہ، جو تالے پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہم کھولیں تاکہ قرآن ہمارے اندر آئے اور قرآن کا ہمارے ساتھ تعلق حاصل ہو سکے. یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ترجمہ، ٹرانسلیشن. قرآن کی ٹرانسلیشن اور قرآن میں زمین آسمان کا فرق ہے. ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے؟ ٹرانسلیشن ہوتی ہے کہ اٹس اے ہیومن ایفرٹ ٹو انٹرپریٹ دی ورڈ آف گاڈ. انسان اپنے طور پہ کوشش کرتا ہے جو اللہ نے کہا ہے اس کا مفہوم اپنی زبان میں بیان کرے. یہ ٹرانسلیشن ہے، ترجمہ ہے. قرآن اور قرآن کے ترجمے میں وہی فرق ہے جو خالق اور مخلوق میں فرق ہے. اس کا مطلب ہے کہ اصل قرآن عربی قرآن ہے. اصل قرآن وہی ہے جو کہ قریش کی عربی ٹکسالی عربی زبان میں نازل ہوا تھا، جو اوریجنل عربی زبان میں نازل ہوا تھا. جو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ قرآن ہی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ اردو کا انگلش کا قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہ ہم پہ امپیکٹ ہی نہیں ڈالتا، وہ ہم پہ اثر ہی نہیں کرتا. یا ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑی عجیب سی باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ تو بڑی عجیب سی ترتیب ہے، یہ تو اس کی آرگنائزیشن ٹھیک نہیں ہے. جنت کی بات ہو رہی ہے، پھر دوزخ کی بات ہو رہی ہے، سمندروں کی بات ہو رہی ہے، پودوں کی بات ہو رہی ہے، پھر قبر کی بات ہو رہی ہے، پھر عذاب کی بات ہو رہی ہے. ہمیں وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری زبان میں جب اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو وہ اس کی وہ خوبصورتی یا اس کا مفہوم یا اس کا اسلوب زبان کے اندر اس طریقے سے ٹرانسفر ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ ویسے دنیا کی ہر زبان میں ہوتا ہے. آپ اردو کی کوئی بہت اچھے سے اچھا شعر لیں اور اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو آپ کو انگلش میں اس کا وہ مزہ آئے گا ہی نہیں جو کہ اردو کے شعر میں آپ کو ویسے سننے سے آتا ہے. اور قرآن کی عربی زبان تو خاص الخاص عربی کی زبان ہے. اس کا مزہ تو صرف اور صرف عربی زبان سیکھنے والے کو آتا ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تو کیا وہ غور نہیں کرتے قرآن پہ؟ کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ کتنی بڑی بات ہے. تذکر تو بہت آسان ہے، تدبر غور و فکر کرنا. اب تدبر کیسے کریں گے اگر قرآن کی زبان ہی ہمیں حاصل نہیں ہوگی؟ قرآن کو ہم سمجھیں گے کیسے اگر قرآن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ لکھا ہوا کیا ہے؟ اور یاد رکھیں کہ سورہ فرقان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک شکوہ نوٹ کیا ہو. قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو نظر انداز کر رکھا تھا، مہجور، ایبنڈن کر کے رکھ دیا تھا. کیا مطلب ہے؟ قرآن سے ان کا تعلق واسطے ہی چھوٹ گیا. یہ اس کو پڑھتے ہی نہیں تھے، پڑھتے تھے تو سمجھتے نہیں تھے، سمجھتے تھے تو اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، عمل کرتے تھے دوسروں کو تلقین نہیں کرتے تھے، دوسروں کو تلقین کرتے تھے تو نفاذ اسلام، دین اسلام کی جد و جہد کے لیے اپنی محنت صرف نہیں کرتے تھے، جہاد نہیں کرتے تھے. اب ذرا سوچیں ہم سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے. اور الٹا اگر ہم اس شکوے کی زد میں آ گئے، اگر ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا یا جنہوں نے قرآن کو مہجور کر دیا تھا، تو ہمارا کیا بنے گا؟
अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, ए अल्लाह हमें उन लोगों में से ना बनाना, आमीन सुमा आमीन। कुरान की अरबी जुबान क्यों जरूरी है समझना? देखिए, अरबी जुबान वैसे भी एक खास जुबान है, ये आखिरी वही की जुबान है। अल्लाह ने अरबी जुबान को दुनिया की तमाम जुबानों पर फौकियत दी है। ये जन्नत की जुबान है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान है, ये यूनिटी ऑफ मुस्लिम उम्मा के लिए जरूरी जुबान है, ये हिकमत की जुबान है, और ये कुरान की जुबान। तो कितनी कीमती है ये जुबान, और कितना जरूरी है इस जुबान को समझना। और फिर कुरान मजीद और अरबी जुबान का अल्लाह ने बार बार कुरान में जिक्र किया। ये चंद आयत आपके सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। बार बार कुरान का अरबी, कुरान का अरबी, कुरान का अरबी होना बयान किया है, क्योंकि कुरान सिर्फ अरबी ही है। एक जगह सूरह यूसुफ में फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, बेशक हमने बनाया है या हमने नाजिल किया है इसे कुरान अरबी बना के, ताकि तुम समझ सको। दूसरी का सूरह ज़ुखरुफ में फरमाया, इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, बेशक हमने इसको बनाया है कुरान अरबी ताकि तुम अकल करो या तुम समझ सको। सुभान अल्लाह। अब हमें क्या बात पता चली कि कुरान कुरान अरबी ही है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम कुरान से सही इस्तेफादा करना चाहते हैं, कुरान को सही तरीके से समझना चाहते हैं, तो हमें कुरान की अरबी जुबान को भी समझना होगा। और ये मुश्किल काम नहीं है। देखिए, दुनिया की कोई भी जुबान पे आपने एक्सपर्टी हासिल करनी हो तो आपको चार स्किल्स चाहिए होती है। एक रीडिंग स्किल चाहिए होती है, आप दुनिया की वो जुबान को पढ़ सकें। राइटिंग स्किल चाहिए होती है, उस जुबान को लिख सकें। लिसनिंग स्किल चाहिए होती है कि कोई अगर कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है उस जुबान में, आप उसको समझ सकें। और स्पीकिंग स्किल चाहिए होती है कि आप उस जुबान को फ्लुएंटली बोल सकें। कोई भी जुबान सीखने के लिए ये चार स्किल्स की जरूरत होती है। लेकिन अगर आपको अरबी जुबान की रीडिंग और राइटिंग स्किल आती है, यानी आप लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तो आप कुरान की अरबी जुबान सीख सकते हैं। और हमारे लिए स्पेशली वो लोग जो कि उर्दू जुबान बोलते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अरबी जुबान बिल्कुल उर्दू की तरह लिखी जाती है। हाँ, जैसा हमारी उर्दू की जुबान होती है, एग्जैक्टली इसी तरीके से अरबी जुबान लिखी जाती है। फर्क क्या होता है, हमारी उर्दू जुबान पे हम जबर जेर पेश नहीं लगाते, अरबी जुबान में जबर जेर पेश लगता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो अगर हम उर्दू जुबान वाले हैं, तो जैसे हम उर्दू को लिख और पढ़ सकते हैं आसानी के साथ, अरबी जुबान को भी लिख और पढ़ना बहुत आसान है। माइंड यू, अरब दुनिया के अंदर कुरान मजीद के ऊपर ये जो हरकत होती है जबर जेर पेश, ये नहीं होती। ये जबर जेर पेश और ये हरकत जो है, ये सब कॉन्टिनेंट में ज्यादातर होती है। अरबों की तो चूंकि ये अपनी जुबान थी, इसलिए उनको इन हरकत की जरूरत ही नहीं होती। ये हम लोग जो कि नॉन अरबिक लोग होते हैं, उनको ये हरकत जरूरी होती है ताकि हम कोई गलत तिलावत ना कर दें। इसकी मिसाल इस तरीके से, जैसे उर्दू उर्दू वाले होते हैं, उर्दू दान होते हैं, पुराने उर्दू दान। आप में से जिसने उर्दू लिटरेचर पढ़ा होगा या स्टूडेंट होगा उर्दू लिटरेचर, उनको पता है कि उर्दू जुबान में नुक्ते नहीं होते थे। ठीक है, या इसको इस तरह समझ लीजिए कि मैं दो जुमले आपके सामने बोलूंगा, उसको कहना, इसको बुला ले। अब हमें उसको और इसमें अलिफ पे पेश और अलिफ पे जेर का लिखी नहीं जाती। लेकिन हमें, जब हम किसी जगह पे ये पढ़ते हैं तो हम उसको उससे पढ़ते हैं, हम उसको इस नहीं पढ़ते, क्योंकि वो जुबान का असलूब, उर्दू जुबान का असलूब हमें बताता है कि कहाँ पे जबर आएगी, कहाँ पे पेश आएगी। हम कभी ये नहीं कहते पिरसू बता देना या पुरसू बता देना, हम हमेशा उसको परसू बता देना ही पढ़ते हैं। हमें पता है कि पे के ऊपर हमने जबर लगानी है, जेर लगानी है, पेश लगानी है, क्योंकि वो हमें जुबान का असलूब है। तो अरबों को भी जबर जेर पेश की जरूरत नहीं होती, उनकी जुबान है, उनको इस असलूब का पता होता है। राइट जी। तो हमें रीडिंग और राइटिंग अगर आती है, और अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू जुबान बोलने वालों को आती है, तो फिर हमें अरबी जुबान सीखना बहुत आसान है। और दो चीजें बस चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए और एक कंसिस्टेंसी चाहिए। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन मैंने आपको पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बता दी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। और कंसिस्टेंसी कैसे हासिल होगी? कंसिस्टेंसी हासिल होगी, ये सोचें कि हम क्या काम कर रहे हैं। वैसे हमने जिंदगी में 16 साल 18 साल, हमें से कई पीएचडी हैं, कई मास्टर्स हैं, कई एमफिल्स हैं, कई ग्रेजुएट हैं। हमने जिंदगी में कई कई साल मुख्तलिफ जुबानें सीखने में लगा दिए, अपनी नौकरियों के लिए, अपनी क्वालिफिकेशन के लिए। हमने कितनी मेहनत की इस दुनिया को कमाने के लिए। अब हम थोड़ी सी मेहनत करें, किसके लिए? अपनी आखिरत को संवारने के लिए। कंसिस्टेंट रहें।
کوئی بات نہیں، کچھ ہمیں کچھ آئے گا یا کچھ نہیں آئے گا کوئی فرق نہیں پڑتا. وی آر اسٹوڈینٹس. اسٹوڈینٹس میک مسٹیکس. اسٹوڈینٹس آر باؤنڈ ٹو میک مسٹیکس. اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. غلطی ہوگی، کبھی ہمیں نہیں بھی آئے گا، ہو سکتا ہے ہم اپنے کلاس فیلو سے پیچھے رہ جائیں، ہو سکتا ہے کوئی ہم سے آگے نکل جائے، ہو سکتا ہے ہمیں پہلی باری میں سمجھ میں آ جائے، ہو سکتا ہے ہمیں 10 بار بھی سمجھ میں نہ آ جائے، لیکن ہم کنسسٹنٹ ہیں. بار بار ہم ایک چیز کے پیچھے پڑے. اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیتیں دیکھتے ہیں، محنت دیکھتے ہیں. اگر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کنسسٹنٹ رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے سینوں کو کھول دیں گے انشاءاللہ. عربی کی اہمیت ہمیں پتہ چل گئی، قرآن کو سمجھنے کی اہمیت پتہ چل گئی. اب قرآن فہمی حاصل کیسے ہوتی؟ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہ سورۃ القدر ہے. اب آپ چاہتے ہیں اس سورت کو سمجھنا، چھوٹی سی سورت ہے، صرف 5 آیات کے اوپر مشتمل ہے. ہم بچپن سے یہ سورت پڑھتے آ رہے ہیں، ہماری نارملی جو سلیبس کی بکس ہوتی ہیں اس کے اندر بھی یہ سورت موجود ہوتی ہے. نارملی اس کا ترجمہ بھی ہمیں آتا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو صرف مثال کے طور پہ دیکھ رہا ہوں. اگر آپ نے یہ سورت سمجھنی ہو تو آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ سب سے پہلے آپ کو عربی گرامر میں علم النحو کی، یعنی جو گرامر کے اصول ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے. کہ جس طرح جملہ عربی اردو زبان میں جملہ ہوتا ہے، جملے کی کنسٹرکشن ہوتی ہے، اسی طرح عربی زبان کے اندر جو جملے ہوتے ہیں اس کی کنسٹرکشن ہوتی ہے. وہ ہمیں اصول پتا ہونا چاہیے کہ وہ کن اصولوں کے تحت یہ جملے بنے. پھر جس طریقے سے یہ لفظ بنے ہیں مختلف لفظ، جیسے انزلنا، لیلا، القدر، ادراک، یہ مختلف لفظ ہیں. یہ لفظ کیسے بنتے ہیں ہمیں اس کا پتا ہونا چاہیے. ہمیں اس کی ویکیبلری پتا ہونی چاہیے عربی زبان کی. جتنی ہماری ویکیبلری اسٹرانگ ہوگی اتنا ہی ہمیں سورت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ہمیں اس زبان کا اسلوب پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ انا انزلنا اللہ نے کیوں فرمایا. اگر انا نہ بھی ہوتا جملہ تب بھی ٹھیک تھا، انزلنا بھی جملہ ٹھیک تھا، پھر انا یہاں پہ کیوں لے کر آئے؟ یہ اسلوب زبان کا اسلوب ہے جس کی وجہ سے انا سے بات شروع ہو رہی ہے. ہمیں پتا ہونا چاہیے ایسا کیوں ہوا. پھر سورت کا مضمون ہمیں پتا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم سورت پڑھتے نہیں، جیسے سورت البقرہ بہت بڑی سورت ہے، 286 آیات کے اوپر مشتمل ہے. سورہ نساء بہت بڑی سورت ہے، 176 آیات، تقریباً 2 سپاروں کے اوپر مشتمل ہے. ہم پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں سورت کا مضمون ہی نہیں پتا، اس کا سینٹرل تھیم ہی نہیں پتا، وہ کس چیز سے بحث کرتی ہے اس کا نہیں پتا. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم اس کو پڑھتے جائیں گے لیکن ہم سورت کو اوور آل سمجھنے میں ناکام رہیں گے. ہمیں سورت کا نظم پتا ہونا چاہیے کہ سورت کے اندر جو مختلف سبجیکٹس ہیں وہ سینٹرلائز کس تھیم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، کس تھیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تبھی ہم سورت کو اوور آل سورت کو سمجھ سکیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوہیرنس، سٹرکچر اور آرگنائزیشن آف سورت کو سمجھیں گے تو ہمیں اس سورت کا اوور آل ایک اوور ویو حاصل ہوگا. پھر وہ سورت کا پس منظر کیا ہے، سورت کن حالات میں نازل ہوئی، کس مقام پہ نازل ہوئی، کس زمانے میں نازل ہوئی، اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا تھی، اس وقت کفار مکہ کی حالت کیا تھی، سیرت رسول میں اس وقت کیا واقعات چل رہے تھے، صحابہ نے اس سورت کو کیسے ریسیو کیا اور اس سورت سے کیا کیسے مطلب اخذ کی، یہ کیسے فائدہ حاصل کیا. پھر قرآن مجید میں اس سورت کا کیا مقام ہے. دیکھیے قرآن مجید کی سورتوں کی ترتیب نزولی ڈیفرنٹ ہے، جس ترتیب سے قرآن نازل ہے وہ ترتیب ڈیفرنٹ ہے. اور ترتیب توقیفی یعنی سورتوں اس وقت جو قرآن مجید میں جو ترتیب مصحف ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو سورت قرآن میں جس مقام پہ رکھی گئی ہے وہاں پہ اس مقام میں اس کی کیا اہمیت ہے، وہاں پہ وہ سورت کیوں رکھی گئی ہے. یہ تمام چیزیں کسی بھی سورت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. اب قرآن کو جب بھی ہم نے سمجھنا ہے، قرآن کو ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی کے طور پہ سورت کو لینا ہے، اور سورت کو سمجھنے کے لیے تمام چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. اس کورس کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم عربی گرامر جو علم النحو ہے اس سے ریلیٹڈ بحث کریں گے انشاءاللہ. عربی زبان پرائمریلی 2 علوم کے اوپر مشتمل ہے جو عربی کی گرامر ہوتی ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں علم الصرف اور ایک کو ہم کہتے ہیں علم النحو. آسان ترین زبان میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صرف کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ بنتے کیسے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا انا یہ لفظ ہے کیسے بنا، انزلنا یہ لفظ ہے کیسے بنا، القدر لفظ ہے کیسے بنا، الملائکہ لفظ ہے کیسے بنا. تو لفظ کیسے بنتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے علم الصرف سے. صرف کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، بار بار مطلب پھیر کے لانا. عربی زبان میں بیسیکلی صرف کا مطلب ہوتا ہے. اور نحو کیا ہوتا ہے؟ نحو اس طرح سمجھیے جسے ہم گرامر کہتے ہیں، گرامیٹیکل پرنسپلز یا اصول کہتے ہیں. صرف ہو گیا لفظ کیسے بنتا ہے، تو نحو ہوتا ہے کہ وہ لفظ آپس میں ایکٹ اور انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں، آپس میں عمل کیسے کرتے ہیں لفظ جو ہے.
لفظوں کو کس ترتیب سے رکھا جاتا ہے تو جملہ بنتا ہے. یہ فرق ہے علم الصرف اور علم النحو میں. اور یہ دونوں علوم اپنی اپنی جگہ پہ نہایت ضروری ہے اگر ہم نے قرآن مجید کو اچھے سے سمجھنا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کورس جو ابھی جس کا ہم نے آغاز کیا ہے، اس میں ہم علم النحو کے اوپر بحث کریں گے. ہم نے کرنا کیا ہے، ہم کوشش کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ یہ جو عربی زبان ہے قرآن مجید کی، اس کو آسان ترین طریقے سے سیکھا جائے. الحمدللہ آلموسٹ ابھی تو بہت عرصہ ہو گیا یہ عربی گرامر کورس کراتے ہوئے. 2014 اینڈ میں فرسٹ ٹائم میں نے یہ کورس کیا تھا، چلایا تھا. تو اس کے بعد تو ابھی بہت سال ہو گئے ہیں الحمدللہ. آہستہ 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 کر کے یہ کورس ابھی بہت ریفائنڈ حالت میں ہو گیا ہے. اور یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے، اگر آپ جو میں آپ کو بات بتاؤں گا اس کو فالو کریں گے انسٹرکشنز کو، اور بہت ہی سمپل سی انسٹرکشنز ہوں گی، تو آپ بہت تھوڑے عرصے میں بہت جلدی عربی زبان پہ عبور حاصل کر لیں گے انشاءاللہ. اور یہ کورس ہوگا اس طریقے سے، جب اس کی پہلی کلاس ہوگی انشاءاللہ ہوپ فلی منڈے کو، تو پہلے دن سے ہی آپ نہ صرف یہ کہ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہو جائے گا، بلکہ آپ پہلے دن سے ہی قرآن کی کوئی نہ کوئی چیز اس کی عربی گرامر کے لحاظ سے سیکھنا شروع ہو جائیں گے. اور ہر آنے والے دن کے ساتھ آپ کی اس گرامر کا نالج بڑھتا جائے گا، اور قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا انشاءاللہ. جو بھی کانسیپٹ پڑھا جائے گا اس کو قرآنک اپلیکیشن کے طور پہ پڑھا جائے گا. یعنی ہم اس میں وہ تھیوری اور وہ مشکل ٹرمینالوجیز اور اس کی بات نہیں کریں گے. سمپل کام یہ ہوگا کہ کیونکہ ہمارا مقصد ہی قرآن کو سمجھنا ہے، تو ہم قرآنک اپلیکیشنز کے تھرو ہی اس کورس کو سمجھیں گے. یہ بڑا ایک یونیک قسم کا ایکسپیرینس ہوگا، جہاں پہ پہلے دن سے ہی ایوری ون آؤٹ آف یو وڈ بی ایبل ٹو کنیکٹ ود قرآن ڈائریکٹلی ان شاء اللہ تعالیٰ فرام ڈے ون. مقصد ہمارا کیا ہے؟ پہلے دن سے شروع کریں تو ہم روزانہ قرآن کے متعلق ایک نئی بات سیکھیں، ایک نیا کانسیپٹ سیکھیں، اور اس کو قرآن پہ اپلائی کرتے جائیں. اور دیکھتے جائیں کہ ہر آئندہ آنے والے دن میں ہم امپروو سے امپروو کریں. اور فائنلی بائی دا ٹائم ہم اس کورس کے اینڈ پہ پہنچے تو ہم میں سے ہر ایک اس قابل ہو کہ ہم قرآن مجید کی آیات کو صحیح سے سمجھنے کے لیے اس کا گرامیٹیکل انالیسس کرنے کے قابل ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ ہم میں سے ہر ایک اس قابل ہوگا. فار می آل آف یو آر ایکول. آپ سب کے سب اسی طریقے سے قابل ہوں گے کہ اچھے سے اچھے طریقے سے کورس کر سکیں گے انشاءاللہ. ایک چیز اگر آپ کر لیں، ایک ایڈوائس آپ مان لیں، تو دیٹ وڈ چینج یور لائف کمپلیٹلی. آئی ڈو انڈرسٹینڈ آپ میں سے زیادہ تر ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں، مشکل کام ہوتا ہے، گھر کے ایشوز ہوتے ہیں، بچوں کے ایشوز ہیں، ہسبینڈ کے ایشوز ہیں، ریلیٹیوز کے ایشوز ہیں، آپ نے ڈنر بنانا ہے، آپ نے ایک جاب پہ جانا ہے، بہت مصروفیات ہوتی ہیں. آئی ڈو انڈرسٹینڈ. لیکن اگر آپ ایک کام کر لیں، ایک آپ 100 روپیز کا 200 روپیز کا ایک رجسٹر خرید لیں اس کورس کے لیے اسپیسیفکلی، اور جو بھی آج آپ ایک دن میں پڑھتے ہیں لیکچر میں، اس کے نوٹس اپنے ہاتھ سے بنا لیں. اینڈ آئی کین ایشور یو، جو اس دن کے نوٹس ہوں گے، اس دن میں آپ 5 6 7 پوائنٹ سے زیادہ چیزیں نہیں سیکھیں گے. یعنی اگر آپ اس کو ٹیبلیٹڈ فارم میں کریں کہ آج ہم نے کتنی چیزیں سیکھی ہیں، تو وہ مے بی 5 6 7 چیزیں ہوں. 5 6 7 چیزوں کا مطلب ہے کہ ہارڈلی ہاف اے پیج اے ڈے. تو ہاف اے پیج اے ڈے نوٹس بنانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ بھی ہوگے تو 10 منٹ چاہیے. یہ میں آپ کو میکسیمم بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد جو میں آپ کو اسائنمنٹ دوں گا، اس کو کرنے کے لیے آپ کو میکسیمم 10 منٹ چاہیے. 10 منٹ ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 20 منٹ دن کا. یہ میں آپ کو میکسیمم ٹائم بتا رہا ہوں. ناؤ جسٹ امیجن آؤٹ آف یور 24 hours کمٹمنٹ اینڈ روٹین، اگر آپ یہ 20 منٹ اسپیئر کر لیتے ہیں دن کے اپارٹ فرام دی لیکچر، تو دیر وڈ بی ہیل لاٹ آف اے ڈفرنس آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں. اینڈ آئی کین ٹیل یو، جس نے ایک دفعہ اپنے ہاتھ سے یہ نوٹس بنا لیے اور یہ اسائنمنٹس اپنے ہاتھ سے کر لی، تو پھر اس کو عربی زبان سیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. یا آپ لکھ لیں، جو جو اس پہ عمل کرے گا وہ دے وڈ ٹیل می دیم سیلوز کہ بالکل ایسے ہی ہوا. کوشش کریں جو بھی آپ کو اسائنمنٹ ملے، اور چھوٹی سی اسائنمنٹ ہوگی، اٹ ول ناٹ ٹیک مور دین 10 minutes for you to complete that assignment. اس کو باقاعدگی سے سبمٹ کرائیں. I'll check the assignments. I'll give you the feedback individually کہ کس نے کیا غلطی کی ہے.
دیٹس دی اونلی وے میں جج کر سکوں گا کہ آپ کی کمپریہنشن لیول کیا آ رہا ہے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ روزانہ تلاوت کیا کریں، چاہے ایک رکوع کرتے ہیں، ایک صفحہ کرتے ہیں، ایک پاؤ کرتے ہیں، یا آدھا پارا، یا ایک پارا پورا تلاوت کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا روزانہ تلاوت کریں۔ اور جب تلاوت قرآن کے لیے بیٹھتے ہیں تو جو بھی کانسیپٹ آپ نے اس دن سیکھا ہوتا ہے یا اس سے پہلے سیکھا ہوتا ہے اس کو اپلائی کر کے دیکھیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک کانسیپٹ سیکھا ہے کہ آپ نے اسم کو سیکھا ہے، اسم کو آئیڈینٹیفائی کرنا سیکھا ہے، تو دیکھیں اس دن قرآن کی تلاوت کے دوران کیا آپ اسم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اف یو ڈو دس ایکسرسائز تو آپ دیکھیں گے کہ آپ میں بہت زیادہ چینجز آئیں گی انشاءاللہ۔ کلاسز ہماری زوم پر ہوں گی، منڈے سے تھرسڈے ہماری کلاس ہوا کرے گی، ہفتے میں 4 دن، 3 دن ہم آف ہوں گے، رات 9 بجے انشاءاللہ تعالی کلاسز ہوں گی۔ کلاس کا ڈیوریشن جو ہے وہ 40 منٹس ہوگا، کیونکہ زوم پہ کلاس 40 منٹ تک کی ہوتی ہے۔ ہر کلاس کے بعد ویڈیو اور پی ڈی ایف نوٹس اویلیبل ہوں گے، ویڈیو ریکارڈنگز ہمیشہ اویلیبل رہیں گی تاکہ آپ اس کو بار بار کنسلٹ کر سکیں، ریفر بیک کر سکیں۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کسی وجہ سے کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتا تب بھی وہ ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کورس کے درمیان گائیڈنس بھی موجود ہوگی، سپرویژن بھی موجود ہوگی۔ آئی ول میک شیور کہ آپ لوگ جو بھی اسائنمنٹ ملتی ہے اس کو پورا کریں، اور اگر کہیں پہ پرابلم کوئی مشکل آ رہی ہوتی ہے تو اس کو سمجھنے میں، اس کو اوور کم کرنے میں انشاءاللہ آئی ول بی دیئر ٹو گائیڈ یو۔ یاد رکھیں قرآن کے سفر میں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے شیطان۔ شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طور پہ ہمیں اس سفر قرآن سے روکا جا سکے۔ تو آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں شیطان اور نفس کے ہتھ کنڈوں سے اللہ بچا کے اس قرآن مجید کو سیکھنے کے سفر میں ہماری مدد کرے۔ ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر، اس دعا کو اپنی زبان پہ معمول بنا لیں کہ جب بھی آپ قرآن مجید کو پڑھنے کی طرف آتے ہیں، قرآن مجید کی طرف اپنا رجوع کرتے ہیں، تو یہ دعا آپ کے لبوں پہ ہونی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے انشاءاللہ تعالی۔ رائٹ جی، دیٹس آل فرام مائی سائڈ۔ ایک کیوری آئی تھی کہ ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے جیسے اسم کا ٹاپک آسان ہے، فیل کا ٹاپک مشکل ہے، تو فیل میں آتے آتے تھوڑا سا پھنس جاتے ہیں۔ اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ایسا نہیں ہوگا۔ اس بار کورس چونکہ ایک یونیکلی فارمیٹڈ کورس ہوگا، تو اس وقت دیکھیں گے کہ یہ پہلے تمام کورسز جنہوں نے پہلے یہ کورس کیے بھی ہوئے ہیں ان سے یہ کورس مختلف ہوگا، کیونکہ اس میں وی آر ڈوئنگ اپلیکیشنز اینڈ اپلیکیشنز۔ تو جب ہم قرآن کے اپلیکیشنز کرتے ہیں تو کانسیپٹ کے اندر کلیئرٹی تبھی آتی ہے جب قرآن کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس دفعہ آپ دیکھیں گے بہت زیادہ فرق ہوگا انشاءاللہ۔ رائٹ جی، اس کے علاوہ اگر کوئی کیوری ہوتی ہے، کوئی سوال ہوتے ہیں، تو وی ہیو اراؤنڈ 5-6 منٹس ہیں، میں ابھی ہمارے پاس پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ آپ نے پیچھے بھی گرامر کا کورس کروایا تھا، تو میری ایج ہے 62، لیکن میرے لیے بہت مشکل تھا، بہت مشکل تھا، تو بیچ ہی میں سے میں نے بس اس کورس کو چھوڑ دیا تھا۔ تو آیا یہ اب جو کورس کروائیں گے یہ بھی اسی قسم کا ہوگا؟ کیا میری ایج جیسے لوگ کر سکتے ہیں اس کو؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، فرام 7 ایئرز آنورڈ، 7 سال کے بچے سے لے کے اپ ٹل اینی ایج۔ ہمارے ساتھ ایک بردر ہیں جو کہ از آلموسٹ 70 پلس، وہ شامل ہیں۔ ایک اور سسٹر ہیں جو 60 پلس ہیں، وہ شامل ہیں۔ تو انشاءاللہ کر لیں گی، کوئی ایشو نہیں ہے۔ یو جسٹ ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ، آپ کو صرف لگاتار ہونا ہے، کلاس میں آپ نے ریگولر ہونا ہے، باقی انشاءاللہ آپ کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک اور سسٹر ہماری جو کہ 70 پلس ہیں۔ تو دیکھیے یہ صرف ایفرٹس ہیں، اور اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے کریں نا کہ اللہ تبارک و تعالی، ہم جتنی ہمیں ہارڈ شپس آئیں گی قرآن سیکھنے میں اتنی ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو قرآن سیکھنے کا ایک عمل ہے، یہ ایک کوشش ہے کہ ہم اس کوشش میں پڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سر یہ جو ڈاکٹر علی عمران صاحب ایک اور کورس کروا رہے ہیں جس میں یہ سارے ضمیر اور مرکبات وغیرہ بتا رہے ہیں، آپ وہ بھی اس کورس میں بتائیں گے؟ اوکے، ڈاکٹر علی عمران جو ہے نا وہ بیسیکلی ترجمے والا کورس کراتے ہیں، ٹرانسلیشن والا کورس کراتے ہیں، یعنی وہ اشارات کی مدد سے اور کچھ سمبلز کی مدد سے
ترجمے میں آسانی کے لیے بتاتے ہیں. تو دس از ناٹ بیسیکلی ترجمہ کورس, دس از بیسیکلی گرامر کورس. ٹھیک ہے سر. تو وہ بھی تو اس میں گرامر بتاتے ہیں نا تھوڑی بہت؟ ہاں لیکن وہ گرامر جو ہے نا وہ بالکل کرسری سا اتنا سا ہوتا ہے کہ وہ جس میں ترجمے کے اندر آپ کو جو مدد مل سکے. جس طرح مثال کے طور پہ مرکب اضافی ہے, مرکب اشاری ہے, وہ جو ترجمے کے اندر جتنی مدد مل سکے وہ مختلف کانسیپٹس کو نہیں بتاتے. ان کی اچھی ایفرٹس ہیں. ان کی ٹھیک ہے سر. ایفرٹس ٹھیک ہے بیسیکلی سر. کیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ سکے. تو الحمدللہ بہت ایفرٹس ہو رہی ہے, پورے دنیا میں بہت ایفرٹ ہو رہی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے, سمجھانے کے لیے مختلف لوگ اپنے اپنے طریقے سے ایفرٹس کریں. اور تمام لوگوں کی ایفرٹس جو ہیں وہ کمنڈیبل ہیں, قابل تعریف ہیں, کیونکہ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ کوشش کر رہا ہے. اللہ تو کو کوئی پتہ نہیں اللہ نے کس کے ہاتھ کتنی برکت رکھی ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ قرآن کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. واللہ اعلم. رائٹ جی, اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو ہم کال آف کرتے ہیں. آپ لوگ شروع کے 2 لیکچر جو ہیں وہ تجرباتی طور پہ سن سکتے ہیں. فرسٹ 2 لیکچرز اٹینڈ کریں. اگر اٹ وڈ میک یو انڈرسٹینڈ کہ آپ اس کورس کو کر سکتے ہیں تو آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. انٹروڈکٹری سیشن کی ویڈیو میں شیئر کر دوں گا, اس کے اپنے فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ شیئر کیجئے جو جو اس کورس کا حصہ بننا چاہتا ہے, تاکہ ایز صدقہ جاریہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.